अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 17 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह मुबारका की ये सेकंड लास्ट आयत है, तो एक आयत रह जाएगी इसके बाद। तो इस आयत को एनालाइज करने के लिए मैं दावत दूंगा रोल नंबर 6 को कि वो अपना माइक ऑन करें और इस आयत का एनालिसिस शुरू करें। जी रोल नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर सबसे पहले हम इस आयत के हिस्से कर लेते हैं। जी इलामत वक्फ को मद्देनजर रखते हुए पहला हिस्सा हमारा बन जाएगा अस्लमू तक। जी पहले हम इस आयत के हिस्से करेंगे अलामत वक्फ को मद्देनजर रखते हो। तो पहला हिस्सा जो है वो अन असलमू तक होगा, नहीं आखिरी लफ्ज़ पहले हिस्से का होगा असलमू। जी उसके बाद दूसरा हिस्सा सर दूसरा हिस्सा जो है अला इस्लामकुम। जी अलैया इस्लामकुम। जी ओह सॉरी अलैया इस्लामकुम, सॉरी मैंने देखा नहीं। जी फिर उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है लिल ईमान तक हो जाएगा। लिल ईमान तक। वक्फ की अलामत तो आपके पास है इधर लिल ईमान के बाद? नहीं सर नहीं है, वो मैंने फिर जुमले के ठीक है, लिहाज से किया चलें हुआ है। वो बाद में हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले मेन जो है इस आयत के तीन हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एक होगा यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, दूसरा कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, और तीसरा हिस्सा जो है वो निस्बतन तवील होगा कि बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। अब जो तीसरा हिस्सा है उसमें आप चाह रही हैं कि एक हिस्सा और कर लिया जाए, और वो होगा इन कुंतुम सादिकीन की सूरत में। ठीक है जी, ऐसे ही जी है। सर, जी सर, थैंक यू। जी ओके, अब पहले वाला जो पार्ट है उसकी तरफ हम आ जाते हैं। जी तो इसमें जो है हमने वही इस तरह अस्मा, हरूफ और अफ़ाल को हमने अलग-अलग करना है और जी फिर बाद में कलर्स देना है। तो पहले हम देख लेते हैं यमुन्नूना को। इसमें जी हम जो है या इलामत मुज़ारे को हम साइड पे करते हैं। यमुन्नूना चूंकि फेल है, लिहाजा फेल को हम जरा मजीद अलग अलग करते हैं। तो यमुन्नूना में या अलग हो जाएगी। जी, या अलग हो जाएगी और मीम नून नून जी हो जाएगा और फिर वाव को फिर हम अलग हो अलग जाएगा, कर वाव देंगे, अलग हो वाव नून को। जाएगा, जी नून अलग हो। जी माशाल्लाह। जी, फिर अलैका में अला और क्या अलग हो जाएगा इस्म ज़मीर। जी ठीक हो गया। अन अस्लमू ये तो वैसे ही सेपरेट हो जाएँगे। फिर अस्लमू की तरफ आ जाते हैं। जी इसमें भी सीन, लाम, मीम को हम अलग कर देते हैं और वाव को फिर अलग कर देंगे ठीक हो गया। ताकि हम उसको कलर दे सकें। जी हमजा अलग हो गया। जी, हमज़ा अलग हो गया, सीन, लाम लाम और हो मीम गया, अलग। वाव अलग हो गया, ठीक हो गया। जी, अब कलर्स को इसको कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमारा मुज़ारे से स्टार्ट हो रहा है तो हम ग्रीन कलर से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है। उसमें हम मीम, नून, नून को ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि ये हमारे जो हैं रूट लेटर्स हैं। मीम नून और नून रूट लेटर्स जो हैं इनको ग्रीन कलर दे देते हैं। जी और इसी तरह अगर आपका ग्रीन अभी है तो हम फिर सीन, लाम, मीम जो अस्लमू का है उसको भी ग्रीन दे देते हैं टू सेव टाइम। ठीक हो गया। जी तो दो अफ़ाल थे जिनमें रूट लेटर्स को हमने ग्रीन कलर दे दिया। जी और अब जो वाव ज़मीर हमें नज़र आ रही है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, इसमें वाव को हम सायन कलर दे देते हैं। जी अब हमें साथ ही ज़मीर मरफू मुत्तसिल नज़र आ रही है, उसको हम सियान कलर दे देते हैं। इसी तरह अस्लमू वाली को भी हम वाव में सायन कलर दे देते हैं। जी माशाल्लाह। जी अब हम रेड कलर पे आ जाते हैं। जी इसमें 2 हरूफ आ रहे हैं, अला और अन, इन दोनों को रेड कलर दे देते हैं। ठीक हो गया। तो इस हिस्से में दो हरूफ है जी हमारे पास, एक है अला और एक है अन। इन दोनों को हमने रेड कलर दे दिया। जी अब पीछे हमारी सिर्फ़ एक ख़ास ज़मीर रहती है, इसको हम जो है ऑरेंज कलर दे देंगे, इस्म ज़मीर मजरूर मुत्तसिल को। बाद हमारे पास सिर्फ एक ही ज़मीर बचती है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, और उसको हम ऑरेंज कलर दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले हिस्से के अल्फाज जो हैं वो कलर हो गए हैं। अब इन अल्फाज पे मुख्तसरन बात कर लेंगे हम। जी, सबसे पहले हम यमुन्नूना को देख लेते हैं क्योंकि ये बाद में भी मेरे ख़्याल में ये 3 दफ़ा तो यूज़ हुआ है, तो इसलिए थोड़ी-सी इसमें डिटेल आ जाएगी। यमुन्नूना जो है फ़िल मुज़ारे मारूफ़ है और जमा मुज़क्कर गायब का तीसरा सीगा है। रूट लेटर्स को देखें तो हमें मीम, नून और नून नज़र आ रहे हैं और ये बाबे नून यानी नसरा यंसुरु से आता है, मनना यमनुनु, और ये असली हो गया। और क्योंकि ये गैर सही फ़िल में मुदाफ़ की कैटेगरी में आता है तो इसका जो 2 रूल्स इस पे दोनों पे अप्लाई होंगे। माज़ी पे पहला रूल अप्लाई होगा कि पहले हम जिन्स की हरकत को हम ज़बरदस्ती साकिन देकर दोनों नून का इदगाम कर देंगे,
گے اس سے یہ منا بن جائے گا. اور جی پھر جو یمنونو ہے اس پہ دوسرا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ جو نون جو پہلا ہم جنس ورڈ ہے وہ اپنی حرکت ما قبل میم کو دے دے گا کیونکہ اس کے اوپر ساکن ہے اور خود یہ ساکن ہو جائے گا اور پھر نون کا نون میں ادغام ہو جائے گا اور اس سے یمنو بن جائے گا. تو جی منا یمنو اور اس سے ہمیں یہ جو ہے اصلی حروف مل گئے. منا یمنو منن استعمالی اور یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا اس کا معنی ہوتا ہے ٹو گیو ٹو بسٹو جس طرح اللہ تعالیٰ کے بھی ایک ایٹریبیوٹ ہے المنان کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے who bestows his favors upon us تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ اس کا ایک معنی ٹو گیو ہوتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے احسان جتانا جس طرح ہوتا ہے ٹو ریپیٹڈلی ریمائنڈ someone of your favors جس طرح سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 264 میں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اس میں بھی یعنی کہ اگلے کو اذیت بھی اس کے ساتھ ہو جس پہ آپ احسان جتا رہے ہیں. اور تیسرا جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو کٹ آف یعنی منقطع کرنا یا قطع کرنا جس طرح ہمیں اس کی اگزامپل ملے گی سورہ التین میں جس میں آ رہا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. تو یہ جو ممنون اسم المفعول کے معنی میں یوز ہوا ہے غیر کیونکہ اس کے اوپر اپلائی ہوا ہے تو پھر اس سے منقطع سے غیر یعنی کبھی یعنی ختم نہ ہونے والا اجر. تو اس طرح سے اس کی یعنی 3 معنی میں ہوتا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے جہاں جو پہلے 2 جو میں نے بتائے کہ احسان کرنا یا احسان جتانا 2 معنی میں اس مفہوم کے لیے جو ہے الا کی پریپوزیشن آتی ہے اور جو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے جب ہم اس کی فردر اس کی انالیسس کریں گے. آگے ہمارے پاس آ رہا ہے علیکا. الا حرف جر ہے اور کاف اسم ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اور علیکا جو ہے مرکب جاری بن رہا ہے. پھر ان ہے ان حرف مصدر و نصب ہے مضارع کو نصب دیتا ہے اور جو ہے مصدر کے معنی کے ساتھ خاص کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ماضی آ رہا ہے. آگے فعل ہے اسلمو یہ فعل ماضی ہے سین لام میم مادہ جو ہے باب افعال کا ہے. اسلم یسلم اسلامن کسی کی فرما برداری قبول کرنا تابعداری کرنا اسلام لانا. تو یہ ہمارے پاس الفاظ پہ بات ہوگی ہے. اب ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں. جی یمنون فعل با فاعل ہے واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے اور یہاں پہ بھی آگے اعلیٰ کی پریپوزیشن یوز ہو رہی ہے جس سے میں نے پہلی بات کی تھی. علیکا جار مجرور متعلق بالفعل ہو گیا اور پھر اب ہمیں آگے اس کا مفعول بھی چاہیے جو کہ مصدر کی فارم میں آ رہا ہے. ان اسلمو ان اسلمو میں کو دیکھ لیتے ہیں. ان تو ہمیں بتا دیا حرف مصدر ہے. اسلمو میں فعل با فاعل ہو گیا واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا اور پھر یہ جو ہے بیسیکلی مصدر موول بنے گا یعنی اسلمو فعل با فاعل سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے اور پھر ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر موول کی تعویل میں ہو کر فی محل نصب مفعول بھی بنے گا یمنون فعل کے لیے اور پھر یمنون فعل با فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ مستانفہ لا محل لها من الاعراب ہو جائے گا. اب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گی کہ اس کی 2 طرح سے ترکیب کر سکتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا اوپن کرتی ہوں کیونکہ آگے بھی ان والا ہی سلسلہ ہو رہا ہے تو میں اس والے کو کوئکلی بتا دیتی ہوں. جس طرح ہے یہ یمنون علیکا. اب جو ان اسلمو ہے اب اس کو ہم اگر ہم اس کو مصدر اس کا موول نکالیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے مصدر نکالنا ہوتا ہے جو فعل یوز ہوتا ہے اور اس کو اس کے فاعل کی طرف اضافت دینی پڑے گی. تو پھر بن جائے گا اسلامہم اور میم کے اوپر فتح میں نے اس لیے لگائی کیونکہ میں اس کو مفعول بھی بنا رہی ہوں. تو اگر اس کے ساتھ آپ ٹرانسلیشن کریں کہ یمنون علیکا اسلامہم وہ احسان جتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اسلام لانے کا اور اگر میں اس کو اسی طرح رہنے دوں یمنون علیکا ان اسلموا پھر ٹرانسلیشن ہو جائے گی وہ احسان جتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اسلام لائے. اور ایک اور اینگل بھی اس میں ہے جس میں آپ کو ٹرمینالوجیز نظر آئیں گی. میں کوئکلی ڈسکس کر دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ جب نظر آئیں تو پریشانی نہ ہو. ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جب ان اسلموا کا آپ گرامر کی بکس میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لکھا آتی ہے ٹرمینالوجی منصوب بنزع الخافض. خافض کا جو ہے خافض مادے کے ساتھ نکلا ہے یہ اسم الفاعل ہوتا ہے یعنی جر دینے والا یعنی منصوب ہو جاتا ہے بنزع. نزع کا مطلب ہوتا ہے کہ کھینچ لینا. تو یہ یعنی کہ جر دینے والے کو جب یہ کھینچ دیا تو یہ منصوب نظر آئے گا. اور جر یہاں پہ کیا ہے وہ یعنی کہ آپ کو بکس میں نظر آئے گا کہ جائز ہے کہ اس کو فی محل جر آپ اس کو کر دیں. تو وہ جو حرف جر ہے وہ با ہے یعنی بی ان اسلموا اس طرح سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یا بی اسلامہم کیونکہ اب تو جر کی فارم میں ہو جائے گا تو پھر اس کو اعراب بھی آپ مجرور دیں گے. تو اسی طرح پھر یمنون فعل با فاعل اور اپنے پھر دونوں متعلقان کیونکہ اب تو متعلق بن گیا تو یہ پھر دونوں متعلقان سے مل کر پھر جملہ فعلیہ مستانفہ بن جائے گا. تو اس طرح سے دونوں ترکیبیں آپ کو جو پسند ہے وہ اس کے مطابق ہم کر لیں گے. جی ماشاء اللہ. اب آگے چلتے ہیں. اگلا پارٹ ہمارا ہے کل لا تمنوا علی اسلامکم. جی اب اس میں بھی پہلے افعال اسماء اور حروف کو ہم الگ کرتے ہیں. کل کو الگ ہو جائے گا وہ تو
ہے الگ، لا الگ ہو جائے گا. جی تمنو اس میں بھی ہم اسی طرح تا علامت مضارع کو سائڈ پہ رکھ کے میم نون نون اور واو کو الگ کر دیں گے. جی، تا الگ ہوگی، میم نون، نون الگ ہو گیا، واو الگ ہو گیا اور الف الگ. جی جی. اب جو علیہ میں الا الگ ہو جائے گا اور یا متکلم الگ ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. پھر جو ہے آگے اسلامکم میں اسلامہ الگ کر دیں گے اور کم جو ہے وہ اسم ضمیر کو بھی الگ ہو جائے گی. جی، اسلام الگ ہو گیا اور کم ضمیر الگ. جی اب اس کو کلرز دیں گے ہم لوگ. جو کل گرین سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. کل دیکھ لیجیے. جو ہے اس میں دو ہی نظر آ رہے ہیں، کاف اور لام، تو ہم اسی کو گرین کلر کر دیں گے. جی آگے جو ہے تمنو میں میم نون نون، وہ بھی ہمارا جی، گرین ہو جائے گا. یہ بھی گرین ہو گئے. جی اب ہم ریڈ کلر پہ آ جاتے ہیں اور پھر اس کی ضمیر کی طرف آئیں گے. لا کو ہم ریڈ کلر دے دیتے ہیں جی، لا چونکہ حرف ہے لہذا ریڈ ہو جائے گا. جی اور الا بھی حرف ہے، اس کو بھی ریڈ کلر دے دیں گے. جی، الا بھی ریڈ. اب اسم ظاہر میں اسلامہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو بلو کلر دے دیں گے. جی، اسلام بلو ہو جائے گا. اور جو واو تمنو میں واو ہے، اس کو ہم سائن کلر دے دیں گے. اب ہم ضمائر کی طرف آ رہے ہیں جن میں ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ سیان کلر میں آ جائے گی، جو کہ جی ہمیں نظر آ رہی ہے ایک ہی تمنو میں. اور جی. اور پھر اس کے بعد جو دو ہمیں ضمیر مجرور متصل نظر آ رہی ہیں، ایک یا متکلم اور ایک کم، ان دونوں کو ہم اورنج کلر دے دیں گے. جی ٹھیک ہو گیا. جی الحمدللہ، کلرز جو ہے وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. اب الفاظ پہ بات کر جی لیتے ہیں. مین لفظ پہ بات ہو چکی ہے، باقی جی انشاءاللہ زیادہ نہیں بچے گا. جی انشاءاللہ. کل کو دیکھ لیتے ہیں. کل جو ہے کاف واو لام مادے سے یہ فعل امر بنا ہوا ہے. کاوالا یکولو اصلی تھا، پھر غیر صحیح فعل میں موتل العین یعنی اجوف کے قواعد اس کے اوپر لگیں گے. ماضی میں تو حرف علت پر حرکت ہو، ما قبل زبر ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، اس سے کالا بن جائے گا. اور مضارع میں حرف علت جو ہمیں یکولو نظر آ رہی ہے، حرف علت پر حرکت ہو، ما قبل ساکن ہو، اور حرف علت کو ہم ما قبل کو اپنی حرکت منتقل کر کے موافق حرف علت میں چینج ہو جائے گا، تو یکولو سے یکولو ہو جائے گا. اب کیونکہ پتہ ہے کہ ہمیں فعل امر جو ہے وہ حاضر کی صیغے سے بنتا ہے، یعنی تقولو سے بنا ہے. اب اس کو جب ہم نے مجزوم کیا، علامت مضارع ہٹائی اور مجزوم کیا، تو ہمارے پاس بچا کول. کاف واو اور لام دو ساکنین اکٹھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس میں جو واو ہے وہ گر جائے گا اور اس سے پیچھے ہمارے پاس کل رہ جائے گا. تو اس جی طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور پھر کل کے بارے میں یا کالا یکولو اس فعل کے بارے میں کہتے ہیں جس سے بات کی جاتی ہے، وہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے جو یہاں پر محذوف ہے، جو لہم ہونا چاہیے تھا. اب آگے جو ہے ہمیں لا نظر آ رہا ہے، لا ناہیہ و جازمہ نظر آ رہا ہے جو کہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. پھر آگے ہمارے پاس آ رہا ہے تمنونا. اب اس پہ کافی پہلے بات ہو چکی ہے، اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں کہ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہمارا تیسرا صیغہ ہے، اور کیونکہ مجزوم ہوا، نون عربی گر گیا، تو پیچھے ہمارے پاس رہ گیا تمنو. اور پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے علیہ. یہ اعلیٰ حرف جر ہے، یا متکلم ہے، اسم ضمیر مجرور متصل یعنی واحد متکلم کی سے مرکب جاری بن گیا. اور پھر اسلامکم میں اسلام پہ بھی بات ہو چکی ہے، وہی مصدر، اور یہ بھی مرکب اضافی بن رہا ہے. اور یعنی کیونکہ اسلامہ پہ ہمیں نہ الف لام نظر آ رہا ہے نہ تنوین نظر آ رہی ہے، مضاف بن رہا ہے، اور کم اسم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، تو اس طرح یہ مرکب اضافی بنتا ہے. اب جی اس کی ترکیب کی طرف آ جائیں. جی اوکے. کل جو ہے فعل با فاعل ہے. انتا ضمیر مرفوع متصل یعنی اس کے اندر ہی جو اس کی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. جی اور کل کے بارے میں جس طرح میں نے بھی بتایا کہ کس سے کہہ دیں وہ محذوف ہے، وہ لہم ہے، لیکن کیا کہہ دیں مقول القول وہ آگے آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے لا تمنوا علی اسلامکم. اب اس کو کھولتے ہیں جو اس کا مفعول بھی ہے. تمنو جو ہے وہ فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. علیہ جار مجرور متعلق بالفعل تمنو ہو گئے. اسلامکم کو جو ہے مرکب اضافی مفعول بھی بن جائے گا. فعل با فاعل اپنے متعلق مفعول بھی سے مل کر یہ فی محل نصب مقول القول بن جائے گا کل فعل کے لیے. اور پھر کل فعل با فاعل اپنے مقول القول سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. جی اور پھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا کس سے کہہ دیجئے، وہ محذوف ہے لہم، یعنی ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ اسلامکم، تم نہ احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا. جی اب اگلے پارٹ پہ احسان چلتے ہیں. جی نہ تم احسان جتاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا. جی جی. جو اگلا پارٹ ہے، تیسرا پارٹ، جس کے ہم نے دو پارٹس کی تھے، اس میں پہلا پارٹ جو ہے اس کے الفاظ جو ہے وہ ہم الگ الگ کرنے لگے ہیں. جی جی. سب سے پہلے بل کو ہم الگ کر دیں گے. جی، بل الگ ہو پھر جاتا اللہ اسم جلالہ جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. ہے. جی پھر اس کے بعد یمن فعل کو اسی طرح ریپیٹ کر کے پھر اس کا میم نون نون الگ کر دیں گے اور لام سے مضارع ہٹا دیں گے.
پھر علیکم میں علا حرف جر اور کم اسم ضمیر مجرور متصل الگ ہو جائے گی. جی الگ ہو گئے. ان حرف مصدر الگ ہی ہے. پھر ہداکم میں ہدا فعل اور کم اسم ضمیر مجرور متصل یہ بھی الگ ہو جائیں گے. جی ہدا الگ ہو گیا اور اور کم الگ ہو گیا. جی جی اور پھر آگے آ رہا ہے لیل ایمان، اس میں جو ہے لام جارہ اور الایمان جو ہے وہ یہ الگ ہو جائیں گے. جی اس میں لام جارہ اور الایمان الگ ہو گیا. جی تمام الفاظ جو ہے ہم نے الگ کر دیے. اب ان کو کلرز جی پہلے ریڈ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ریڈ سے سٹارٹ ہی ہو رہا ہے. بل حرف ہے، بل حرف ہے تو ہم اسے ریڈ کلر دے دیتے ہیں. جی پھر الا آگے آ رہا ہے اس کو بھی ریڈ دے دیتے ہیں. اللہ بھی حرف ہے تو یہ بھی ریڈ ہو گیا. جی پھر ان کو بھی ہم ریڈ کلر کا دے دیں گے. ان بھی ریڈ ہو گیا. جی اور پھر لام جارہ جو لی کی فارم میں یہاں پہ آ رہا ہے اس کو جی بھی ریڈ دے دیں گے. تو اس 4 کے حروف تھے بعد وہ اسم ریڈ ہو گئے. جی سوری اسم ظاہر پہ آ جاتی ہیں. اس میں اللہ اسم جلالہ اس کو بلو کلر دے دیتے ہیں. جی اور الایمان یہ بھی اسم ظاہر اس کو بھی بلو کلر دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب گرین پہ آ جاتے ہیں. 2 فعل ہیں، میم نون نون کو ہم گرین کلر دے دیں گے. اور پھر جو ہدا پلیا ہے جی اس کو بھی ہم ہا دالیا اس کو بھی ہم گرین کلر دے دیں گے. جی اب ہم ضمائر کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے کم کو اسم ضمیر مجرور متصل اس کو ہم اورنج کلر دے دیتے ہیں، جی پہلا والا جو ہے. جی اللہ کے ساتھ جو اور کم ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اسے ہم اورنج کلر دیں گے. اور ہدا کے جو ساتھ جو کم کی ضمیر ہے وہ اس کو ہم پرپل دیں گے کیونکہ وہ اسم ضمیر منصوب متصل ہے. جی لیں جی الحمدللہ قرض ہو گئے سب پر. اب ہم الفاظ پہ بات کر لیں گے. جی سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا تجوید کا قاعدہ کہ بل کے نیچے جو کسرہ ہے وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے. الساکن اذا حرک بالحرک بالکسرہ، یعنی وہی جو عربی کا قاعدہ ہے کہ جب کانسوننٹ آتے ہیں تو اس کو دوسرے سے ملانا ہو تو پھر کسرہ دے کر جو ہے وہ ملایا جاتا ہے. جی اب جو ہے اب بل کے اوپر تھوڑی سی بات ہے لیکن I'll try to do it summarize it quickly. بل جو ہے اس کو حرف بعض لوگ حرف عطف بھی کہتے ہیں لیکن یہ حرف کیا اضراب سوری ہے. کیا اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ عطف و ادراب. اچھا حرف عطف جی و اضراب. و ٹھیک ہے اضراب یہ ٹھیک ہے. جی سوری میں دود بولتی ہوں تو آئی ہوپ اٹ میک سینس. جو ہے حرف اضراب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. الاضراب کے معنی دو معنی یہ ہوتے ہیں چینج آف سبجیکٹ، اور یہ جو چینج ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. اس میں پہلی ہوتی ہے الابطال. الابطال من بات اور لام سے ہوتا ہے، یعنی کینسلیشن آف پریویس آئیڈیا. جو آپ کی پیچھے بات چل رہی ہے اس کو آپ کینسل کرتے ہیں اور پھر آپ نئی بات شروع کرتے ہیں. اور اس کی مثال ہمیں قرآن سے بہت ساری ہیں. ایک میں نے جو نوٹ کیا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ سورہ آل عمران کی 169 آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمان نہ کریں ان کو جو قتل کر دی گئے اللہ کی راہ میں مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. تو اس لیے پریویس آئیڈیا کو کینسل کر کے نیا آئیڈیا شروع ہوا. یہ ہے الابطال. اور دوسرا جو بل ہے وہ ہے الانتقال. اب جی انتقال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ٹرانزیشن فرام ون آئیڈیا ٹو اے ڈفرنٹ آئیڈیا بٹ اوریجنل آئیڈیا ریمینس. یعنی ایک آئیڈیا سے آپ دوسرے آئیڈیا کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو آپ کو اوریجنل بات تھی اوریجنل آئیڈیا ہے اس کو کینسل نہیں کریں بلکہ وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی ایک آسان سی مثال ہمیں سورۃ الاعلیٰ میں ملتی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. یعنی کہ وہ آپ ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کی طرف ٹرانزیشن ہو رہی ہے لیکن اوریجنل آئیڈیا وہیں پہ رہتا ہے. اور یہاں پہ جو بل ہے جب میں اس کی نحوت کروں گی تو بتاؤں گی کہ کون سا والا بل جو ہے. اب دوسرا لفظ پہ دوسرے الفاظ لفظ پہ آ جاتے ہیں. اللہ اسم جلالہ ہے. جی اور پھر اس کے بعد یمنو پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے، فعل مضارع پہلا صیغہ ہے. اور اس کے بعد علیکم علی حرف جر ہے، کم اسم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، ان حرف مصدر ہے. اور جو ہدا کم ہے یہ ہدا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس کے یہ غیر صحیح فعل میں معطل اللام ہے. ناقص یائی کے قاعدے لگیں گے. ہا دال یا مادہ باب درابا میں گیا ہدا یا یہدیو اصلی، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ یا مقصورہ میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی جو قطع اشبائی ہدا یہدی ہدن. اور اس کے 4 معنی میں یوز ہوتا ہے. رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، راستہ سمجھا دینا جس پر آپ کو شرح صدری بھی حاصل ہو جائے، یعنی آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے اور اس راستے پر چلانے کی توفیق بھی دے دینا. تو اس طرح سے اس کے 3-4 جو ہیں وہ ڈفرنٹ معنی میں یوز ہوتا ہے یہ فعل. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ پہلا ہی صیغہ ہے ماضی کا، قم اسم ضمیر منصوب متصل اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے جو فعل کے ساتھ ہوتی ہے. لیل ایمان لام میں جا رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اسم ظاہرہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے اور ضمائر کے ساتھ فتح کے ساتھ آتا ہے. اور ایمان جو ہے یہ مصدر ہے آمنہ یؤمن باب افعال سے. اب جی ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. اوکے اب یہاں پہ جو بل ہے اس کو بل کے بارے میں کہا ہے کہ بل انتقالیون ہے. یہ جو یا کے اوپر میں نے شدہ لگائی یا نسبیہ ہے،
یعنی کہ انتقال والی. اور یہ جو ہے یعنی اس میں یہی مطلب ہوگا کہ اس میں ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام ون آئیڈیا ٹو اندر آئیڈیا، یعنی ڈفرنٹ آئیڈیا بٹ اوریجنل آئیڈیا ریمینس، کہ وہ ہم اسی پہ ہی آگے بات چل کر رہے ہیں. اب اللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم جملہ اسمیہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ اسم جلالہ جو ہے اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے، آگے اس کو خبر چاہیے جو آ رہی ہے یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اب اس خبر کو کھولتے ہیں. یمنو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مستتر جو ہے مرفوع متصل جو اس کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ پہلا صیغہ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ جو فاعل ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے اگر مرفوع اسم نظر آ رہا ہو. یہاں پہ مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا تو ہوا ضمیر مستتر کو ہم اس کو فاعل بنا لیں گے. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس میں آیت کا بھی یہ کام کر رہی ہے، اسم جلالہ کو یہ لوٹ رہی ہے. اب یہ یمنو فعل با فاعل ہو گیا، علیکم جار مجرور متعلق بالفعل یمنو ہو گئے. اب جو ہے یمنو کو جو مفعول بھی چاہیے ایگزیکٹلی جیسا ہم نے پچھلی والی پارٹ میں کیا تھا ان ہداکم للایمان، اسی طرح ہم اس کو بھی کریں گے. ان ہداکم للایمان کو مصدر بنا کے اور پھر مفعول بھی بنا کر پھر اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اب ان ہداکم للایمان کو دیکھتے ہیں. ہدا جو ہے یہ بھی جیسا ماضی کا پہلا صیغہ بھی جس پہ بات ہوئی ہے کہ پہلا صیغہ ہے اور ایگزیکٹلی وہی ساری بات ریپیٹ نہیں کرتی. اس میں فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو گیا. کم اسم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کے لیے اس کے مفعول بھی کا کام کرے گی. اور للایمان جار مجرور متعلق بالفعل ہدا ہو جائیں گے. پھر ہدا فعل با فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے. ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر معول کی تعویل میں ہو کر فی محل نصب مفعول بھی بنا یمن فعل کے لیے. اور پھر یمن فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنے گا فی محل رفع مبتدا اسم جلالہ اللہ کے لیے. اور پھر اسم جلالہ اللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور اس میں بھی پھر ایگزیکٹلی جو ان ہداکم للایمان ڈیٹیل میں نہیں جاتی، ایگزیکٹلی آپ وہی ساری باتیں جو میں نے پیچھے بتائی ہیں منصوب بنزل خافض کر کے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کو یا پھر آپ جر کو اٹیچ کر کے متعلق بنا کے یمنو کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. پھر اس والے پارٹ کی ٹرانسلیشن یہ ہو جائے گی اللہ بل اللہ، بلکہ اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی. جی ماشاء اللہ. جی اس میں بس ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ میں مزید شیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ان مصدریہ کے بعد عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مضارع ہی آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی استعمال ہوا ہے، تو ان کے بعد ماضی بھی آ سکتا ہے. ایک تو بات یہ نوٹ کرنی ہے آپ نے. دوسری یہ کہ جو ہدا فعل ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، اور جو پہلا مفعول ہے اس کا وہ تو وداؤٹ پریپوزیشن ہی ہوتا ہے، لیکن جو دوسرا مفعول ہے وہ تین طرح سے آ سکتا ہے. وہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی آ سکتا ہے، جس کی موٹی اگزامپل اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اہدنا نا پہلا مفعول ہے اور الصراط المستقیمہ دوسرا مفعول ہے جو کہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے. اس کا دوسرا مفعول جو ہے وہ لام کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہداکم للایمان، ٹھیک ہے، تو یہاں لام کے ساتھ دوسرا مفعول آیا ہے. اور جو دوسرا مفعول ہے وہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایگزامپل بھی قرآن مجید میں موجود ہے. تو ہدا کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. تو بس دو چیزیں تھیں، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی مزید کلیئر ہو جائیں. اور تیسری ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ للایمان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے لام کو الگ کیا تو ہمیں الایمان کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نظر نہیں آیا. تو یہ اصول ہے کہ جب بھی لام کو، چاہے وہ لام جارہ ہو یا لام تاکید ہو، جب بھی معرف باللام یعنی ال والے اسم کے ساتھ لکھا جائے گا تو ال کا حمزۃ الوصل جو پڑھنے میں تو آنا ہی نہیں تھا وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. بس یہ چند باتیں تھیں جو میں مزید شیئر کرنا چاہتا تھا. جی سر تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اب نیکسٹ پارٹ پہ ہم آ جاتے ہیں ان کنتم صادقین پہ. جی پھر اسی طرح ہم الگ الگ کریں گے ان کو. جی ان کو الگ کریں گے. پھر کنتم میں ریپیٹ کر کے کن الگ اور تم اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل اٹیچ اس کے ساتھ آ جائے گی. جی اور پھر صادقینہ جو جی ہے وہ کن الگ ہو اسم. گیا، تم الگ ہو گیا، اور صادقینہ الگ ہو گیا. جی اب کلر میں ریڈ کر دیں گے ہم ان حرف کو. اور
कुंतुम में जो है काफ और नून को हम ग्रीन कलर दे देंगे और तुम को यही हम हो गया सायन कलर दे देंगे। जी। तुमको सियान कलर हो गया क्योंकि और जमीन सादिकीन फसल है, और जी सादिकीन इसम है, तो ये ब्लू। जी अल्हम्दुलिल्लाह कलर हो गए जी। जी इनके अब अल्फाज पे बात करते हैं। इन जो है हरफ शर्त व जाजिम है और यूजली इसके बाद फिर मुजारे आता है जिसको ये मजूम देता है, और अगर इसके बाद माजी भी आए तो फिर हम उसको महल जज्म देते हैं जुमले को। और यूजली इसके बाद दो जुमले आते हैं, शर्त और जवाबी शर्त वाला, लेकिन अभी हम उस पर बात करेंगे। फिर आगे आ जाता है कुंतुम या फाली नाकसा से है, और यहाँ पे हमें सिर्फ काफ और नून नजर आ रहे हैं। काफ व नून मादे से है, और अफ़ाली नाकसा में माजी का नौवां सीगा है, और मोतुल ऐन में ये अजवफ है, और कवाना यकवुनु से काना यकूनु होता है। अभी हमने अजवफ के कायदे दोनों पढ़ लिए हैं। इसमें छठे सीगे से जाके तब्दीली शुरू होती है, जो कि मुन्नस वाला जो सीगा है कवा का व ना, नून के ऊपर साकिन और ना, और उस पे ये अलिफ में चेंज हो जाएगा, का नून के ऊपर साकिन और ना, और फिर अलिफ भी खाली नून भी खाली, तो दो साकिनैन की वजह से फिर ये कन ना हो जाएगा। और फिर फा की कलमे की हरकत जो है अगर पेश होती पेश या ज़ेर होती तो बाबे नून में उसको जो है हम दम्मा देते हैं, और बाकी में जो है वो ज़बर देते हैं, तो फिर वहां से ये कुन्ना बन जाएगा। और फिर आगे जितने भी सीगे हैं कुंता कुंतुमा कुंतुम, तो उसमें आगे फिर ये दमा के साथ आगे चलता है। तो ये कुंतुम जो है हमें मिल गया पहले माजी का नौवां सीगा। जी फिर उसके बाद सादिकीना जो है ये इस्मुल फ़ाइल है सादिकुन से, और ये जमा मुज़क्कर का है, और ये मंसूब हालत में है। ठीक है। अब हम जो है इसकी तरकीब करते हैं। जिस तरह इन बताया कि इन हरफ शर्त है, तो एक शर्त वाला जुमला होगा, और फिर हम जवाब शर्त पे बात करेंगे। काना यानी कुंतुम अब जो हमारे पास आ रहा है, इसका जो इस्म है हमें पता है कि इसका इस्म जो है वो मरफू होता है। इसमें जो तुम ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसके साथ ही इसका इस्म है, तुम को हम इसका इस्म मान लेंगे। और फिर जो काना की खबर है वो मंसूब होती है, जो सादिकीना है, और फिर काना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जो है फी महल जज्म ये शर्त बन जाएगा। अब जी जवाब शर्त के बारे में दो राय हैं। पहली राय इसमें जो है वो स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस है। कूफी और बसरी जो दो ग्रामरियंस की बड़ी वो हैं, उनमें उनका आपस में इख्तलाफ है। एक की राय ये है कि जवाबी शर्त महजूफ है, और उसको जो है आप बस ये जो शर्त वाला पार्ट जो है इसको ला महल्ला इस्नाफिया करके आप चले जाएं, और इसमें जो है वो जवाबी शर्त को महजूफ कहते हैं। जो दूसरा वाला जो राय है वो जो है कि जवाबी शर्त जो है उसको जो है उस पे दल्ला अलैहिमा क़ब्लहू, यानी कि उसको उस पहला वाला जुमला जो है वो इसका जवाबी शर्त जो है वो पहले वाले जुमले पर दलालत कर रहा है। जिस तरह इसको ये कहना चाहिए कि इन कुंतुम स्वादिकीना फी दावाकुम, यानी अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, तो फिर फा में लगाऊंगी क्योंकि अगला पिछला वाला जुमला इसमें था, फल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। तो फिर इस तरह से करके वो जो पहले वाला है वो इसके ऊपर जो है मुकद्दम हो जाएगा, यानी जवाबी शर्त में उस पे मुकद्दम हो जाएगा। लेकिन जो पहले वाला स्कूल ऑफ थॉट था उनके ख्याल में जवाबी शर्त को हम मुकद्दम नहीं कर सकते शर्त पर, इसलिए उसको महजूफ मानते हैं। लेकिन दूसरे वाले के नज़दीक जवाबी शर्त को शर्त में मुकद्दम किया जा सकता है, और फिर वो इस तरह से इसको अटैच करते हैं कि इनकुन तुम स्वादिकीना, अगर तुम सच्चे हो, फी दावाकुम फल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में तो अल्लाह एहसान करता है तुम पर कि उसने तुम्हें ईमान के लिए हदायत दी है। तो इस तरह से में कंप्लीट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आयत नंबर जो 17 है, सेकंड लास्ट आयत सूरतुल हुजरात की, वो बड़े अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एनालाइज हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत के हवाले से हमारी वर्किंग मुकम्मल हो गई है। अब जरा महमूद साफ़ी साहब की जो वर्किंग है उसके साथ मैच कर लेते हैं मजीद अपनी वर्किंग को। महमूद साफ़ी साहब ने जो पहला जुमला था असलमु वाला, उसको ला महल्ला सिलतुल मौसूल हरफी करार दिया, और कुल वाला जुमला ला महल्ला इस्तिनाफुन बयानियुन, ला तमुन्नु वाला जुमला फी महल्लि नस्ब मक़ूलुल कौल अल्लाहु यमुन्नु ला महल्ला इस्तिनाफिया, यमुन्नु अलैकुम फी महल्लि रफ़ खबरुल मुब्तदा, और हदाकुम ला महल्ला सिलतुल मौसूल हरफी अन असानी, और कुंतुम सादिकीन ला महल्ला इस्तिनाफिया व जवाबु शर्ती महजूफुन दल्ला अलैहि मा क़ब्लहु आई अल्लाहु यमुन्नु अलैकुम औ अल्लाहुल मानु अलैकुम। तो बिल्कुल चीजें वाज़ी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारे सामने इस आयत के हवाले से। यहाँ पर एक चीज जो है वो और मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो जुमला है बलिल्लाहु यमुन्नु अलैया अन हदाकुम लिल ईमान, यानी ये मिसले जज़ा है। ठीक है, इसको मिसले जज़ा कह देते हैं, और कुंतुम सादिकीन वाले को शर्त कह देते हैं। फिर शर्त जो है वो अपने मिसले जज़ा वाले जुमले से मिलकर जुमला शर्तिया बन जाती है। तो इस तरीके से भी एनालिसिस जो है इसका किया जाए।
تو اب رہ گیا جی اس آیت کا ترجمہ، عبدالسلام صاحب کی زبانی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل، کہہ دے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی، ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو الحمدللہ جی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورۃ الحجرات کی آخری آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔